याली मदद तमाम साथियों को एक बार फिर याली मदद। मेरी आवाज़ पहुंच रही है साथियों तक? या अली अल्लाह मदद फरमा, या मौलाए ज़मान मदद फरमा, तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी, तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी। या मौलाए मेहरबान मदद फरमा, अल-हय्युल क़य्यूम अली अल्लाह मदद फरमा, अल-वाहिदुल क़हार अली अल्लाह मदद फरमा। या मौला या मौला या मौला या मौला या मौला मदद फरमा, या मौला मदद फरमा। तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी, 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 तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी। शुक्रनिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रनिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर हम चैप्टर 11 ही से अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। उन तमाम साथियों का शुक्रिया जिन्होंने अपने होमवर्क को यानी कि आयत के रेफरेंसेस को बर वक्त अच्छी तरह से नाचीज़ की तरफ पहुंचा दिया, जिससे मुझे पता चला कि आप अपने इल्म को और अपनी तरक्की के लिए जो नोट्स है उसको लिखने में बड़ी मेहनत करते हैं। एंड शुक्रिया, थैंक यू, नवाजिश। आज हम दोबारा से उन रेफरेंसेस को जो हमने पिछले हफ्ते किए थे उसमें से दो रेफरेंसेस को दोबारा से करने की ज़रूरत है ताकि हम उसको अच्छी तरह से समझ सकें। और चूँकि अब तो आपके सामने आपकी किताब में इन आयतों की लिस्ट बनी हुई है, तो जिनके पास ये लिस्ट है उसके लिए आसानी होगी और आप देखेंगे कि इसका कितना बड़ा फ़ायदा होता है। तो पहला जो रेफरेंस हम आज रिपीट करेंगे वो रेफरेंस नंबर जो है वो नंबर 30 है, हमारे नूर का रेफरेंस नंबर 30, जिसमें हमने सूरा लुकमान सूरा नंबर 31 आयत नंबर 20 का जिक्र किया था। और उसके साथ नाचीज़ ने आपकी तरफ एक PDF रवाना किया था व्हाट्सएप के ऊपर, ग्रुप के ऊपर, और आपको पढ़ने के लिए दावत दी थी कि आप उसको पढ़ना और देखना कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सूरह लुकमान नंबर 31 आयत नंबर 20 की तावील फरमाई गई है। हमारे ज़माने के आरिफ कामिल मुकम्मल ने हमारे लिए इस आयत की तावील फरमाई है। ये इंग्लिश के अंदर है, लेकिन मैं आपके लिए उर्दू के अंदर पढ़े देता हूँ। पहले आयत को देखते हैं कि आयत में क्या था। आपके सामने अगर आपकी आयत है, आपने लिखी है, तो आपको याद होगा खुदावंद ताला फरमाते हैं, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ को हमारे काम में लगा रखा है। और अपनी खुली और छुपी नेमतों को, ज़ाहिरी और बातिनी नेमतों को तुम पर तमाम कर दिया है। खुदावंद ताला ने
زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو آپ کے لیے مسخر کر کے رکھا ہوا ہے. مسخر کس کو بولتے ہیں؟ جیت کر. خداوند تعالیٰ نے دنیا کے اندر اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے. یہ غور سے سننے کی ضرورت ہے. یہ امام شناسی کا اثاثہ ہے. آپ کے لیے ایک انعام ہے کہ خداوند تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو آپ کے لیے جیت کر مسخر کر کے رکھا ہوا ہے، ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی. کس کے لیے؟ امام شناسوں کے لیے. آگے مولا فرماتے ہیں قرآن کے اندر، لیکن بعض لوگ اللہ کے بارے میں، اللہ کون ہے آپ سمجھ گئے، کیونکہ اللہ کے بارے میں کوئی جھگڑتا نہیں ہے. اللہ کے بارے میں کون جھگڑتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جھگڑتا ہے. اللہ کس کی تعویل ہے؟ کلیہ ما اللہ کے مطابق اللہ امام کی تعویل ہے. بعض لوگ امام کے بارے میں، کیونکہ اللہ کے بارے میں کوئی نہیں جھگڑتا ہے، امام کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں. اس کی تعویل دیکھیں کیا ہے. کیا مطلب بغیر علم کے؟ کیا مطلب بغیر ہدایت کے؟ اور کیا مطلب بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں؟ اس کی تعویل میں فرماتے ہیں کہ جہاں پر خداوند تعالیٰ نے ریکگنائزیشن آف امام کی بات کی، امام شناسی کی بات کی، وہاں پر جب فرمایا کہ وہ علم کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں، اور علم کا تعلق جو ہے وہ دائی سے ہوتا ہے. علم ایکول ٹو دائی، کہ وہ دائی کے علم کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں. کیونکہ اگر دائی کا علم لیا ہوتا تو کبھی بھی امام کے ریکگنائزیشن سے، امام کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے. پھر بغیر ہدایت کے. ہدایت جو ہے وہ پیر کے لیے ہے، کہ اگر انہوں نے پیر کی ہدایت کو لیا ہوتا تو کبھی بھی امام کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے. آگے کیا فرمایا؟ اور روشن کتاب، امام کے فرمان اور ہدایت کو لیا ہوتا، یعنی کہ امام کے نور کی روشنی میں چلے ہوتے ہیں، تو کبھی بھی امام کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے. دوبارہ سے میں ایک ساتھ اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ امام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں کبھی وہ جھگڑا نہیں کرتا ہے. علم کے بغیر، دائی کے علم کے بغیر، ہدایت کے بغیر، پیر کی ہدایت کے بغیر، روشن کتاب کے بغیر، امام کے نور کی روشنی کے بغیر یہ امام کے لیے جھگڑا کرتے ہیں. آپ نے کبھی بھی دنیا میں کسی شخص کو اللہ کے لیے جھگڑا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن امام کے لیے، پیغمبروں کے لیے، مذہب کے لیے ضرور جھگڑا کرتے ہیں. اور اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک، ان کے پاس دائی کا علم نہیں. دوسرا، پیر کی ہدایت نہیں. تیسرا، امام کے نور کی روشنی نہیں. میں آپ کو 1 سیکنڈ دیتا ہوں، آپ لکھ لیں اس کو، کیونکہ میں یہ پوچھوں گا آپ سے.
آج ریپیٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم جن آیاتوں کے اندر تعویلات چھپی ہوئی ہے اس کو ہم سمجھیں، لکھیں، تاکہ جب آپ کو کوئی پوچھے تو آپ کو یاد ہو کہ کیا تھا۔ ریفرنس دوبارہ سے لکھ لیں، یہ ہمارا نور کا ہی ریفرنس ہے جو آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ جس نے لکھا ہے مبارک، کیونکہ نہیں لکھا ہے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا میں کیا بول رہا ہوں۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 20 سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اب ان تین چیزوں کے ایک اور تعویل فرماتے ہیں۔ علم الیقین کے لیے ہے۔ علم الیقین، کہا نا علم کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں، علم الیقین کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے کہ جس پر وہ یقین رکھے۔ ہدایت عین الیقین کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہوں نے دیکھی ہو کہ اس لیے وہ جھگڑا کرتے ہیں، کیونکہ کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں اپنے مذہب کو۔ عین الیقین کی تعویل ہے یہ۔ روشن کتاب حق الیقین کی تعویل ہے کہ انہوں نے کبھی امام کے نور کو دیکھا ہی نہیں، اس لیے جھگڑا کرتے ہیں۔ علم الیقین، ہدایت عین الیقین، اور روشن کتاب حق الیقین کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ ہے تعویل اس آیت کی۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب داعی اپنے علم سے لوگوں کو پکارتا ہے، کیونکہ داعی کا کام کیا ہے؟ دعوت دینا۔ آج داعی کا کام کیا ہے؟ جماعت کے اندر ہی لوگوں کو علم کی طرف توجہ دلانا۔ تو جب داعی ان کو علم کے لیے بلاتے ہیں تو وہ لوگ جو علم کے عاشق ہیں، دوست ہیں، وہ اس پر توجہ دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آج آپ کے سامنے علم اور علم ہی ہے۔ آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم کو امام کا حقیقی علم چاہیے، تو مولا نے آپ کے لیے اس حقیقی علم کو پرووائڈ کیا، فراہم کیا، ڈسکلوز کیا۔ تو داعی کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو علم کے ذریعے سے علم الیقین کی طرف لے آئے، علم کے ذریعے سے علم الیقین کی طرف لے آئے، یعنی کہ کم از کم ہمارے دل کے اندر اس علم کے لیے یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایمان ہی نہیں ہے کس کے اوپر؟ ایمان ہی نہیں ہے اس علم کے اوپر جو آپ کے پاس آیا ہے، تو پھر وہ کام نہیں کرے گا، آپ کو آگے نہیں لے جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں، پھر داعی کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو کہاں لے جاتا ہے؟ آپ کو پیر کی تعلیمات کی طرف لے جاتا ہے، پیر کی ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر پیر کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو ہدایت کر کے امام کے نور کی روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ 3 درجات، 3 سٹیپس ہیں، 3 سیڑھیاں ہیں، داعی کی سیڑھی، حجت کی سیڑھی اور امام کی سیڑھی۔ علم والی روح درجہ بدرجہ اوپر جاتی ہے۔
اور اس کو ناچیز نے آپ کے لیے اسی پی ڈی ایف کے اندر لکھ کر رکھا تھا، علم یعنی کہ دائی یعنی کہ علم الیقین یعنی کہ سرٹنٹی آف نالج۔ اگر آپ نے لاسٹ ویک کے پی ڈی ایف کو پڑھا تھا تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہدایت یعنی کہ حجت یعنی کہ پیر یعنی کہ عین الیقین یعنی کہ سرٹنٹی آف آئی۔ کتاب منیر یعنی کہ امام، روشن نور، حق الیقین یعنی کہ سرٹنٹی آف ٹروتھ۔ پھر ناچیز نے ایک لائن لکھی ہے، اگر کسی نے پڑھی ہے اور اگر آپ کو سوال ہے تو مجھے پوچھنا، کیونکہ میں نہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے اس کو نہیں پڑھا ہے، آپ کو سوال نہیں ہے، تو پھر وہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور لائن تھی جو میں نے آپ کے لیے چھوڑی تھی یہاں پر۔ آئے ہم دوسرے تعویل کے اوپر۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور ریفرنس جو سورہ فاتیر سے لیا تھا، یہ آپ کا ریفرنس نمبر 33 تھا، ریفرنس نمبر 33 تھا۔ آپ کے بعد لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں کیا تھا وہ، سورہ فاتیر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 19 to 22، 19 سے لے کر 22 تک۔ اور یہاں پر ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت ہے۔ ہمیں اپنی خود کی نفس پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں امام شناسی کے اندر۔ امام شناسی کے اندر ہم کہاں پر ہیں؟ دیکھیں اسی آیت کے اندر آپ کے سوال کا جواب ہے، سورہ 35 آیت نمبر 19۔ خداوند تعالیٰ کچھ لوگوں کا محاوضہ کرتے ہیں، خداوند تعالیٰ کچھ لوگوں کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو آنکھوں والے ہیں اور وہ لوگ جو اندھے ہیں، کیا وہ برابر برابر ہیں؟ یعنی کہ وہ لوگ جو امام شناس ہے، جس کے پاس امام شناسی کی آنکھیں ہیں، اور وہ لوگ جو امام شناس نہیں ہے، کیا وہ برابر برابر ہے؟ اس لیے ناچیز نے عرض کی کہ آپ کے لیے یہ دعوت ہے، آپ سوچیں، آپ سوچیں کہ کیا آپ امام شناسی کے اندر ہیں، اور اگر آپ امام شناسی کے اندر نہیں ہیں تو آپ میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ آنکھیں والے اور اندھے کیا برابر ہوتے ہیں؟ کیونکہ امام شناسی سے آپ کے اندر ایک آنکھ پیدا ہوئی ہے، سمجھنے کی آنکھ، امام کو پہچاننے کی آنکھ، علم کو سننے کی آنکھ، اور علم کو سمجھنے کی آنکھ، اور علم پر چلنے کی آنکھ۔ کیونکہ جو اندھا ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ تو کہیں نہیں جا سکتا ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ کو امام نے علم کی ایک آنکھ دی ہے امام شناسی کی وجہ سے۔ تو خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا جو اندھا ہے اور کیا جو آنکھوں والا ہے وہ برابر برابر ہے؟ اسی آیت کے آگے 20 نمبر کے اندر کہ جو اندھیرے میں ہے، اور یہاں پر جو ورڈ ہے ظلمت کا، ظلمت کہتے ہیں اگنورنسی کو، جہالت کو، نادانی کو، کہ وہ لوگ جو نادان ہیں اور وہ لوگ جو نور میں ہیں، یعنی کہ ہدایت کے ساتھ ہے، روشنی کے ساتھ ہے، وہ لوگ جو اندھیرے میں ہیں
اور وہ لوگ جو نور کے ساتھ ہے وہ کیا برابر برابر ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ دو شخص کی مثال دی ہے خداوند تعالیٰ نے، کہ دو شخص جنگل کے اندر سفر کرتے تھے. وہ جنگل کیا تھا؟ اس دنیا کا جنگل تھا. یہ دنیا جو اس کی بات ہو رہی ہے. ایک شخص کے پاس لیتھیم بیٹری آٹومیٹک ٹارچ تھی، اور ایک کے پاس دیا سلائی تھی، یعنی کہ ماچس کی ڈبیا تھی. اور وہ دونوں جنگل میں یعنی کہ اس دنیا میں چل رہے ہیں. جب وہ اندھیرا ہو جاتا تھا تو جس کے پاس ٹارچ تھی وہ تو ٹارچ چلا کر آرام سے اپنا راستہ ڈھونڈ رہا تھا، اور جس کے پاس نہیں تھی وہ کیا کرتا تھا؟ وہ بار بار ٹھہر جاتا تھا، لکڑیاں جمع کرتا تھا، ماچس جلاتا تھا، آگ لگاتا تھا. پھر تھوڑی روشنی ہوتی تھی تو وہ کچھ دیکھتا تھا، پھر تھوڑا چلتا تھا، وہ روشنی پیچھے رہ جاتی تھی اور وہ واپس اندھیروں میں بھٹک جاتا تھا اور درختوں سے اور جالیوں سے ٹکرا جاتا تھا اور زخمی ہو جاتا تھا اندھیرے کی وجہ سے. یہ مثالیں ان لوگوں کی جن کے پاس امام کے علم کی روشنی نہیں ہے، جو ماضی کے اندر الگ الگ علیحدہ علیحدہ مذاہب کے اندر رک گئے ہیں. ان کے پاس مذہب تو ہے، ماچس تو ہے، دیا سلائی تو ہے، وہ کبھی کبھار اس کو جلاتے ہیں، تھوڑی روشنی ہوتی ہے، لیکن پھر واپس وہ پیچھے رہ جاتی ہے کیونکہ وہ پرانا علم ہے. آپ کے پاس آٹومیٹک ٹارچ ہے، امام کے کرنٹ علم کی روشنی ہے. آپ اس علم کے ذریعے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ جہالت سے باہر نکل گئے ہیں، روشنی میں آ گئے ہیں. جہالت اس مقام پر ہوتی ہے جہاں پر امام شناسی نہیں ہوتی ہے. امام کی پہچان کے بغیر جو لوگ ہیں وہ جہالت میں ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ امام کے نور کی روشنی میں ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، آپ نے دیکھا یہ کمپیریزن ہو رہا ہے، وہ لوگ جو سائے کے اندر ہے اور وہ لوگ جو سورج کی روشنی کے اندر دھوپ میں ہے، گرمی میں ہے، کیا وہ برابر برابر ہے؟ نہیں. جو سائے میں وہ تو سردی میں سکڑ جائیں گے، جو دھوپ میں ہے وہ آرام سے ہوگے، جو روشنی میں ہے وہ آرام سے ہے، جو اندھیرے میں ہے وہ سکڑ جائیں گے، مطلب وہ ماضی میں بھٹک جائیں گے. آگے فرماتے ہیں آخری آیت کے اندر، اور زندہ اور مردہ برابر ہے. سوچے کیسی ہے، کیسا پوچھنا ہے خدا کا کہ وہ لوگ جو زندہ ہے، یعنی کہ جو امام کے نور کی روشنی میں زندہ ہے، امام شناسی کے ساتھ ہے، وہی لوگ زندہ ہے. اور وہ لوگ جو اس کے بغیر ہے اس کی مثال مردوں کی سی ہے. تو وہ لوگ جو امام کی شناسی میں ہے، امام کے نور کی روشنی میں ہے، آنکھوں والے ہیں، کیا وہ لوگ، اور وہ لوگ جو امام کی شناسی کے بغیر ہیں، امام کے نور کے بغیر ہیں اور امام کی سمجھ کے بغیر ہیں، علم کے بغیر، کیا وہ برابر برابر ہے؟ دیکھا آپ نے، یہ کمپیریزن دیا ہوا ہے. اسی وجہ سے اس آیت کی اتنی اہمیت ہو گئی کہ ہم کو اس کی تعویلات کے اندر جانا پڑا. اسی آیت کے آخر میں ہے کہ جس کو خداوند تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی کہ جس کو امام زمان چاہتا ہے اس کو یہ بات بتاتا ہے. کیا کہا؟ کہ جس کو امام چاہتا ہے تو یہ بات بتاتا ہے.
باقی لوگوں کو کہ جو مردہ ہے اس کو آپ کتنا بھی سنائے وہ نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ تو مرے ہوئے ہیں. مردہ لوگ نہیں سن سکتے ہیں، زندہ لوگ ہی سن سکتے ہیں. اگر آپ زندہ ہیں تو یہ علم آپ کے لیے ہے. ہمارے دل زندہ ہے، ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہے، ہمارے کان کھلے ہوئے ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ علم آپ کے لیے ہے. ورنہ جو مردہ ہے، یعنی کہ جس کے کان بند ہے، جس کی آنکھیں بند ہے، جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے لیے یہ علم نہیں ہے. یہ ہے امام شناسی. امام شناسی یہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ آج 11.3 یعنی کہ چیپٹر 11 یہاں پر تمام ہوتا ہے. اب آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو آپ ضرور پوچھیں. یہاں ان آیاتوں میں سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہاں چیپٹر 11 میں جو بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے آپ بے شک پوچھیں. ہمارے پاس بہت وقت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ امام شناسی کا جو پایا ہے وہ مضبوط ہو. فاؤنڈیشن دی فرسٹ بریک، جو پہلی اینٹ رکھی ہے فاؤنڈیشن کے اندر، وہ مضبوط ہو تاکہ ہم آرام سے آگے بڑھ سکیں. جی کوئی سوال، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی؟ یہاں اگر آپ نے وہ پڑھا ہے جہاں پر میں نے ایک سوال رکھا تھا آخر میں، اگر اس کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں آپ. آج تک ہمارے پاس کتنے نور کے ریفرنسز ہو گئے ہیں؟ کون بتائیں گا؟ آج تک ہمارے پاس کتنے نور کے ریفرنسز ہو چکے ہیں؟ کتنے ہم نے ڈن کر لیے ہیں؟ جی 36. تھینک یو. ان کے اندر کوئی سوالات ہیں؟ یہاں آج جو ہم نے 2 آیتیں کی وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھی، کیونکہ یہاں پر امام شناسی اور نور کے بارے میں، اس کے درجات کے بارے میں، اس کی سمجھ کے بارے میں بہت ہی ڈیٹیل کے اندر تعویلات بیان کی گئی ہے. جی اگر کوئی سوالات نہیں ہے تو ہم آج جلدی اپنی کلاس کو ختم کریں گے انشاءاللہ. پھر ہم دوبارہ سے نیکسٹ ویک دوبارہ سے جمع ہو گئے، اینڈ ہم چیپٹر نمبر 12 سے اس کا آغاز کریں گے. اور چیپٹر نمبر 12 کے اندر انشاءاللہ ہم 2 اور آیتوں کو، نور کی آیتوں کو لے کر، اور اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. چیپٹر نمبر 12 جو ہے وہ ایک ہی دن میں فنش کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس کے اندر صرف 2 نور کی آیات ہیں. انشاءاللہ ہم ایک ہی سیشن کے اندر اس کو ختم کریں گے. بہت نوازش. پھر کوئی سوال ہو تو ضرور آپ بھیج سکتے ہیں. یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد.